वबरकातुहू। उम्मीद कामिल है आप बच्चों तमाम खैर व आफियत के साथ होंगे। असल में दो चार बातें आज करनी है आप हज़रात के सामने। एक दो बातें तालीम से मुताल्लिक़ हैं और एक दो बातें तरबियत के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम तालीम के ताल्लुक़ से बात करते हैं। इस्लाम में तालीम की क्या अहमियत है, इस्लाम में तालीम की क्या तारीख है और इस्लाम तालीम पर कितना जोर लगाता है। और आज के दौर के अंदर जो मुसलमानों को बुरा भला कहा जाता है कि तालीमी एतबार से मुसलमान कमजोर हैं, मुसलमान तालीम पर मेहनत नहीं करते, जबकि दूसरे मज़ाहिब वाले तालीम पर अच्छी मेहनत करते हैं और मुसलमान वीक पोजीशन में हैं। इसकी क्या तरकीब है, ये क्यों है ऐसा, तो इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह मैं आपको सबसे पहले बताऊं, सबसे ज्यादा तालीम पर जिस मजहब ने जोर दिया है वो मजहब इस्लाम है। इसकी सबसे पहले मैं आपको दलील देता हूँ। कुरान करीम का जब नुज़ूल हुआ, सबसे पहले जो आयत नाज़िल हुई वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। उसके अंदर तालीम का कहा गया है, पढ़िएगा, ये नहीं कहा गया कि ईमान लाइएगा या कुछ और नहीं कहा गया कि नबी के ताल्लुक से कोई पैगाम है तो उसको ये कहिएगा या अल्लाह ने कोई दूसरा ऐसा पैगाम आपके लिए दिया उसको उस पर आप अमल कीजिएगा। सबसे पहले जो कॉन्फिडेंस दिया गया है वो तालीम का दिया गया है। सबसे पहले जिस चीज का कहा गया है वो तालीम का कहा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने म्यारी तरीके से और म्यारी अंदाज से तालीम में मेहनत की है। तालीम के अंदर मैं बताता चलूंगा कि शुरू सदियों के अंदर मुसलमानों ने तालीम पर कितना जोर दिया है। जब मुसलमानों ने पुर्तगाल को, स्पेन को और दीगर अफ्रीकी ममालिक को फतह किया और अरब जज़ीरतुल अरब से बाहर निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कॉलेज बनाए और टेक्निक चीजें बनाई। ये तालीम के बेस पर बनाई, जैसे जामिअतुल अज़हर है, उसके अलावा मदीनतुल ज़हरा के साथ एक कॉलेज बनाया था स्पेन के अंदर मुसलमानों ने। उस वक्त शुरू जमाने के अंदर जो तालीम का निजाम था वो वहदत का था, यानी दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों एक साथ थी। मगर इस दौर के अंदर कुछ इन्हितात आया, यानी असली तालीम अलग हुई है और दीनी तालीम अलग हुई है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा इस्लाम में भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम दोनों तालीम की तरगीब देता है और तालीम का ये फर्क करना ही गलत है कि ये असली तालीम है, ये दीनी तालीम है। ये जो हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इस तरह के दीनी मदरसे होते थे उनमें दोनों तरह की तालीम दी जाती थी। एक ही दरगाह से, एक ही क्लास से साइंटिस्ट पैदा होता था और उसी से मस्जिद का इमाम भी पैदा होता था। यानी कि जो इमाम होता था वो साइंस को भी अच्छे तरीके से जानता था, मैथ को भी अच्छे तरीके से जानता था और इसी तरह जो साइंसदान होता था वो शरीयत के बारे में अच्छा इल्म रखता था। मगर ये इस 2-3-4 सदियों के अंदर इन्हितात है, उसकी कुछ वजूहात हैं। मगर हमें इस तालीम का फर्क नहीं करना चाहिए। बच्चों, तुम्हें अपने घरों के अंदर ऐसा माहौल बनाना है ताकि तुम दोनों तालीम पर यकसा मेहनत कर सको। करोगे ना इंशाअल्लाह? करना है। ये ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज की तालीम है, ये साइंस की तालीम है, ये मैथ्स की तालीम है, ये अलग तालीम है। फिर इससे हटकर आप कुरान की तालीम को, शरीयत की तालीम को, शरीयत के मसाइल की तालीम को आप अलग करार दें, ऐसा नहीं करें। मैं आपको एक और दलील देता हूँ कुरान करीम से कि कुरान करीम यानी साइंसी तरह से हम बात कर लेते हैं एक दो मिनट। कुरान करीम में है वमनाफिउन लिन्नास, सूरह हदीद के अंदर एक आयत, उसका एक टुकड़ा मैं बयान कर रहा हूँ कि लोहे से तुम्हारे लिए बहुत फायदे हैं और लोहे में अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे और इससे तिजारत करोगे वमनाफिउन लिन्नास, बहुत ही ज्यादा पब्लिक के लिए फायदे हैं। ये एक साइंसी पहलू से आप गौर करें, इसकी तरकीब दी है शरीयत ने। लोहा क्या है? उससे आप हजारों टन लोहा दूसरे उसकी मदद से फिजाओं में उड़ा रहे हैं। आपकी ट्रेन लोहे की मदद से चल रही है, आपका मोबाइल और आपका टावर, आपके जितने ज़िमनी उमूर हैं घर के अंदर, आपका जो घर बन रहा है लोहे की मदद से बन रहा है। क्या नुक्ता बयान किया है? फिर साइंसदानों ने इसकी मदद से दुनिया के अंदर ज़खायर तलाश किए, यानी कि दुनिया इसके अंदर जमीन के अंदर क्या मादा है, फिर उसके अलावा और फल फ्रूट के से उन्होंने बहुत सारी ऐसी इजाज़त की, उसमें मेन जो किरदार है वो लोहे का है। वमनाफिउन लिन्नास,
ایک سائنسی پہلو سے حکم دیا گیا ہے، مگر مسلمانوں نے جب اس کو ترک کیا، اس کو چھوڑا تو کیا انحطاط آیا، کمزور ہو گئے، ویک پوزیشن میں چلے گئے، معاشی اعتبار سے بھی کمزور ہو گئے۔ اور جو ممالک دنیا کے اندر آج لوہے کا کام کرتے ہیں، لوہے کی انڈسٹریز ہے، وہ معاشی اعتبار سے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو کمپنیاں جہاز بناتی ہیں، جو کمپنیاں ٹرین بناتی ہیں، جو کمپنیاں بڑے بڑے پروڈکٹ بناتی ہیں، وہ لوہے کی مدد سے بناتی ہیں نا بچوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ لوہے، اس میں لوہا بنیاد ہے یا نہیں؟ لوہا بنیاد ہے، اس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ معاشی اعتبار سے بلندیوں میں جا رہے ہیں، اور ہم نے چیزیں چھوڑ دی تو ہم انحطاط میں چلے گئے۔ دوسرا طب کے تعلق سے بتاؤں، میڈیسن اور میڈیکل کے تعلق سے اہل اسلام نے جتنی اس کے اوپر محنت کی ہے، دنیا میں کسی مذہب نے اس کے اوپر محنت نہیں کی ہے، مگر آج سب سے زیادہ جس چیز کو ہم نے چھوڑا ہے وہ میڈیکل کو چھوڑا ہے، سائنس کو چھوڑا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اوپر انحطاط ہوا اور انحطاط آیا، اور دوسرے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے۔ ہمارا اچھا ڈاکٹر ہے، ہمیں نہیں ملتا، ہمارا اچھا سائنٹسٹ ہے، وہ ہمیں نہیں ملتا، وہ دوسروں کو ملتا ہے۔ کیوں؟ یہ خصوصیات ہماری تھی، اور ہم میں اگر ہوتی تو ہم ترقی کرتے، اور یہ خصوصیات اہل ایمان کی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، 2010 کے اندر پڑوس ملک کے معاشی ماہرین سے مولانا ہے، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، وہ جب ہندوستان آئے تو ان کے ایک پروگرام کو میں نے اٹینڈ کیا، ان میں حضرت نے یہ فرمایا کہ اہل اسلام کی جو خوبیاں ہمیں ہونی چاہیے تھی، اسلام کے لیے اللہ نے جو خوبیاں متعین کی، جو اہل ایمان میں ہونی چاہیے، وہ آج سب کی سب اس کا اکثر حصہ غیروں میں چلا گیا، یورپ میں چلا گیا، دوسری اقوام میں چلا گیا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے وہ لوگ دنیا پر غالب ہے، اور ان کا نظام مضبوط ہے، ان کا معاشی نظام اچھا ہے، ان کا ایجوکیشن نظام اچھا ہے، وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ یورپ کو برباد کر دے، کیوں؟ کیسے یورپ برباد ہوگا؟ ان کے اندر اسلام کی خصوصیات آ چکی ہے، سچائی کے ہم سے اچھی ہے، ملاوٹ سے پاک ان کا نظام ہم سے اچھا ہے۔ ہم اگر کوئی نظام تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ملاوٹ ہوتی ہے۔ ہماری تعلیم بھی ملاوٹ والی ہے، میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں۔ کیوں کہ بہت ہی کمزور انداز کی ہے، جو ہمارے اسکولوں کا نظام آ گیا، دوسرے بہت سارے ایسے نظام ہو گئے، جب تک ہم اس میں سکسسفل محنت نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ جب اسلام نے یہ کیا دیا ہے کہ جو جس چیز کا جیسا حق ہے ادا کرو گے تو آپ کامیاب ہو گے، ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا تو ہم کمزور ہو گئے۔ اب ہم نے عہد کرنا ہے انشاءاللہ سچائی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم نے معیاری انداز سے ہر کام کرنا ہے، اس کو جسے سادہ الفاظ میں بولتے ہیں جگاڑی انداز میں نہیں کرنا۔ ہمارے آج کے بچوں آپ کی تعلیم کا وقت چل رہا ہے، آپ نے سب سے پہلے گھر جانا ہے تو تعلیم کی فکر کریں گے، یہ نہیں کہ ہمارے دیگر بہت سارے کام ہیں، تو اگر ان کی طرف آپ توجہ دو گے تو معیاری تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے جہاں پر بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، جس کالج میں، جس اسکول کے اندر، جس سیکنڈری اسکول کے اندر آپ پڑھے تو وہاں کیا کریں؟ اچھی محنت کریں۔ اچھی محنت کرو گے تو اچھا نتیجہ پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا بچوں؟ اور دوسری بات، جس طرح آپ اسکولی نظام کی تعلیم پر محنت کر رہے ہیں، اسی طرح دینی تعلیم پر بھی گھر محنت کرنی ہے، کیونکہ یہ تعلیم جو ہے اس سے آپ دنیاوی مفاد حاصل کریں گے، مگر دینی تعلیم سے کیا کریں گے؟ آپ آخری مفاد، اخروی مفاد، آخرت کے مفاد حاصل کریں گے۔ اس لیے دونوں تعلیم پر یکساں محنت ہونی چاہیے، اس کا فرق بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہیں اس کا فرق نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کا فرق کرنے والے؟ ٹھیک ہے جی، یہ ضروریات زندگی میں سے ہے، اس کا ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ تعلیم حاصل کریں، سائنسی علوم بھی ہمارے پاس ہوں اور دینی علوم بھی ہمارے پاس ہوں۔ انشاءاللہ بچوں محنت کرو گے نا انشاءاللہ۔ دوسری بات تربیت کے تعلق سے، آج کل سوشل میڈیا بکثرت استعمال کرتے ہیں، بلکہ ہر گھر استعمال کرتا ہے، ہر گھر کے تمام افراد استعمال کرتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا غلو ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم اوور ٹائم کس چیز کو دیتے ہیں جس کو دینا نہیں ہے۔ آپ نیٹ استعمال کریں، مثبت استعمال کریں، درست استعمال کریں، صحیح استعمال کریں، اپنی تعلیم کے لیے کریں، اپنے مشن کے لیے کریں۔ جو یہودی لابی ہے نا، جو عیسائی لابی ہے، ان کے بچوں کی میں نے کلاسیں دیکھی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ان کی جو پروفیسر کو لیکچر دیتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے تعلق سے پتہ کیا بتاتے ہیں؟ صرف only for syllabus search، کیا بولتے ہیں؟
آپ کو کلاس کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو تھوڑا سا شک پڑ رہا ہے اپنی تعلیم کے کسی ٹاپک کے اوپر، آپ اسی چیز کو سرچ کریں، اس کے علاوہ آپ چیٹ بھی نہ کریں، اس کے علاوہ آپ چیٹ بھی نہ کریں، کوئی کام نہ کریں. یعنی جو گوگل انجن ہے اس کے اوپر جو لوگ ان لوگوں کے بچے ان کے اسکولوں والے جو سرچ کرتے ہیں وہ اونلی فار ایجوکیشن، اونلی فار سبجیکٹ، اور ہم کیا کرتے ہیں ہالی ووڈ، بالی ووڈ، اس کے علاوہ دیگر جتنی خرافات ہیں ان کو سرچ کر کے اپنی تعلیم کا نقصان کرتے ہیں. ہم اچھا ڈاکٹر کیسے بنیں گے جب اچھی چیزیں سرچ کریں گے، جب اچھی چیزیں اس کے اوپر اچھی ڈاکٹر مریض دیکھیں گے، طب کے تعلق سے، آپریشن کے تعلق سے. جیسے ایک بچہ MBBS کر رہا ہے یا میڈیسن میں بہت آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ جب تک ہزاروں چیزیں اس تعلق سے نہیں پڑھے گا وہ آگے کیسے جائے گا؟ وہ جو استاد محترم یا ٹیچر حضرات اس کو کلاس میں پڑھا رہے ہیں اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس کو اس سے ہٹ کر باہر آنا پڑے گا، دنیا کا میڈیکل سسٹم دیکھنا پڑے گا. آج کل دنیا کے اندر کیسے مشینیں آ رہی ہیں، کیسے ادویات استعمال کر رہے ہیں، ان کی سائیڈ ایفیکٹس کیسے ہیں، یہ تمام چیزوں پر کیسے غور کرے گا. یہ تو پریکٹیکل کر رہے ہیں، اس کے باوجود اپنی پرسنل تعلیم، اس کو ہم کہہ رہے ہیں جو آپ نیٹ پر پڑھیں گے، گھر پڑھیں گے، اس کو کیا ہے پرسنل تعلیم، یعنی وہ بھی آپ کے ٹاپک سے متعلق ہے، موضوع سے متعلق ہے، تو اس پر محنت کرنی کرو گے انشاءاللہ. اور بالکل بھی انٹرنیٹ منفی یوز نہیں کرنا ہے، منفی استعمال نہیں کرنا ہے. اگر آپ اس کو منفی استعمال کریں گے تو دین بھی جائے گا اور دنیا بھی جائے گی. اگر آپ اس کو مثبت استعمال کرو گے، اچھا استعمال کرو گے، کسی نظریے کے لیے استعمال کرو گے، کسی فکر کے لیے استعمال کرو گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. انٹرنیٹ ہمارے لیے ایک نعمت ہے بچوں. کیا ہے انٹرنیٹ ہمارے لیے؟ بولے ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے. جب ہم اس کا صحیح استعمال کریں، جب ہم اس کا یعنی وقت کی پابندی کریں. آپ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے آپ انٹرنیٹ پہ، رات سونے کا ٹائم ہو رہا ہے آپ انٹرنیٹ پر، آپ کے ہوم ورک کا ٹائم ہو رہا ہے آپ انٹرنیٹ کے اوپر. یہ منفی غلط استعمال ہوا اور آپ نے ایک ریزرو ٹائم دے دیا یا متعین کر دیا کہ اس ٹائم کے اندر فلاں گھنٹے ہم نے کیا ہے انٹرنیٹ جو یوز کرنا ہے وہ اپنی بکس کے لیے، اپنے سلیبس کے لیے، اپنے پرسنل نظام کے لیے یوز کرنا ہے، تو وہ آپ کا صحیح استعمال ہوگا، وہ صحیح استعمال ہوگا، وہ آپ کو اوپر لے جائے گا، آپ اس سے ترقی کریں گے. اور اگر منفی یوز کریں گے تو نقصان خسارہ ہی خسارہ ہے. سمجھ میں آ گیا بچوں؟ انٹرنیٹ کی تعلق سے بات آپ کو بالکل کمپلیٹ سمجھ میں آ گئی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی سے ہٹ کر میں آپ بتاؤں کہ انٹرنیٹ آپ کے لیے زوال رحمت بھی ہے اور زوال جوانی بھی ہے اور زوال اوقات بھی ہے اور زوال معیشت بھی ہے. کیا کیا میں آپ کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں. اگر آپ انٹرنیٹ کا استعمال فلموں کے لیے کرتے ہیں، وہ کہ آپ نے ٹک دلوایا، پیسے ضائع کیے، فلمیں دیکھی، اپنا وقت برباد کیا، اس کی ایک مثال باہر سے دیتا ہوں. اگر آپ انٹرنیٹ مثبت استعمال کریں گے تو اس کے فوائد اور آپ منفی استعمال کریں گے تو اس کے نقصانات. جیسے آپ کی جیب کے اندر 1000 روپے ہے، اس سے آپ اچھی بکس خریدے، گھر کے لیے کوئی اچھا سامان خریدے، تو وہ 1000 روپے آپ کے لیے اس اعتبار سے نعمت ہے. اس لیے اعتبار سے آپ کے لیے وبال جان ہے. جب اس سے آپ کوئی گندا کام کریں، اس کو آپ مس یوز کریں، اس سے کوئی بھی غلط چیز خریدیں، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں بہت بہترین چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ اس کا استعمال صحیح کریں. آج ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے. پہلے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا، جو لوگ ایکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جایا کرتے تھے، باہر فارن کنٹریز کی یونیورسٹی میں جایا کرتے تھے، چاہے وہ ڈاکٹری کے لیے جائے، چاہے وہ اچھے پروفیسر بننے کے لیے جائے، چاہے وہ اچھے اسکالر بننے کے لیے جائے، مگر آج اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ وہی مضامین، وہی لیکچرز جو ایکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر دیے جا رہے ہیں وہ آپ گھر بیٹھ کے سن سکتے ہیں. پورے علوم و فنون کے خزانے کے اوپر موجود ہے، مگر آپ کی سوچ اور آپ کی فکر صحیح ہونی چاہیے. آپ اس کا صحیح استعمال کریں. لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں پتا آپ کے جب جانے کے لیے ہوتے ہیں نا، آپ چائنا جائیے گا MBBS کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوں گے. آپ جاپان جائیے گا یا فرانس جائیے گا یا امریکہ جائیے گا یا جرمنی جائیے گا، آپ سائنسدان بننے کے لیے وہاں جائیے گا، مگر کیا ہے آپ کے لاکھوں روپے خرچ ہوں گے. مگر آج کیا ہے، اگر آپ دماغ لگائیں، تھوڑا وقت لگائیں، تھوڑا سینس لگائیں،
وہ تمام چیزیں جو ان کو وہاں پر ان کے کالجوں میں، ان کی یونیورسٹیز میں، ان کی اکیڈمیز میں پڑھائی جا رہی ہے، وہ آرام سے سکون سے آپ اپنے گھر کے اندر 1 گھنٹے میں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ مگر یہ کہ ہماری سوچ اور فکر اچھی ہونی چاہیے، ہمیں اچھا اسکالر بننا ہے، ہمیں اچھا ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں اچھا سائنسدان بننا ہے۔ خاص کر آج جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں، وہ اچھے سائنسدان نہیں ہمارے پاس، اچھے ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے پاس، کیوں؟ ہمارا بیس نہیں ہے، ہم بیس میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، بیس کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، سلیبس کو اور نظام نظم کو خاص اور صحیح ٹائم نہیں دیتے۔ اور پیرنٹس بھی یہی بات میں کہتا ہوں جب بھی بات ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو پورا کا پورا وقت دیں۔ اور میں نے یہودی لابیوں میں دیکھا کہ جو اکیڈمی کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اس انداز سے، ان کے سونے کا ٹائم متعین ہوتا ہے، ان کے کھانے کا ٹائم متعین ہوتا ہے، اور ان کے پڑھنے کا ٹائم متعین ہوتا ہے۔ ہم ٹائم کی سیٹنگ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا نظام مینٹین نہیں ہو پاتا۔ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنی ایک ڈائری بنانی ہے، اس ڈائری میں لکھنا ہے کہ ہمارا کون سا ٹائم کس کام کے لیے ہوگا۔ کرو گے انشاءاللہ، اپنی لائف ڈائری تیار کرو گے نا، لائف ڈائری کے بہت سارے فائدے، احتساب ہوتا رہے گا، آپ اپنا آپ کیا ہے یہ جانتے رہیں گے، اپنے آپ کو پرکھتے رہیں گے، میں کس روح میں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میرے پاس کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ ڈائری کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، اس کا کوئی نام دے دیں، اپنے نام سے تیار کریں تو انشاءاللہ اس ڈائری سے آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا، آپ اپنی زندگی کو انقلابی بنائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ کی زندگیوں کو انقلابی بنانا ہے انشاءاللہ۔ اور یورپ کے وہ لوگ جن کی فکریں اور سوچیں یہ ہے کہ ہم دنیا کے خطے پر حکومت کریں گے، ہم دنیا کے خطے پر اپنا پیغام پہنچائیں گے، ہم ایسی فکریں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ جبکہ قرآن کریم اور شریعت یہ کہتی ہے بلغوا عنی ولو آیہ، قرآن کا پیغام، شریعت کا پیغام، علوم و فنون کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ۔ اور ہم اس پہ غفلت کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، فاقدی چیٹ پیک کرتے ہیں، بس اس کے بعد تھک بھگ کے سائڈ کب سو گئے۔ جبکہ اہل یورپ کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کی اکیڈمیز کے اندر کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں اور دنیا پر حکومت کریں، دنیا میں انقلاب پیدا کریں، دنیا کے تمام شبہات آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ وہ کتنے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں، اس کے باوجود وہاں پر حاوی ہے۔ ٹیکنالوجی ہم ان کی یوز کر رہے ہیں، یہ تو قابلیت ہمارے پاس بھی تھی، ہم بھی کر سکتے تھے، ہماری غفلت کی وجہ سے محنت وہ لوگوں نے کی ہے۔ مگر انشاءاللہ انقلاب آئے گا، 21ویں صدی ہے، اسلام کی ہے، تب ہوگی، ایسے نہیں ہوگی خوابوں میں، باتوں سے نہیں ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی؟ جب ہم نظام تعلیم پر محنت کریں گے، جب ہم نظام تعلیم پر محنت کریں گے، کرو گے انشاءاللہ۔ خاص کر بچوں سے میری درخواست ہے، الحمدللہ ریاست جموں کشمیر کا جو رزلٹ ہے وہ بچیوں کا ہمیشہ اچھا آتا ہے اور بچیاں محنت کرتی ہیں۔ بچوں کی طرف سے تھوڑی سی ویک پوزیشن ہے، ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے، آپ حضرات جہاں پر بھی جائیں، جس کالج میں جائیں، جس یونیورسٹی میں جائیں، اپنا ٹائم گزارا نہ ضائع کریں۔ الوقت واسمر من الذهب، وقت جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے، وقت سونے کی کوئی قیمت نہیں، سونے کی وقت کی اس سے زیادہ قیمت ہے، وقت کی اس سے زیادہ قیمت ہے، اس لیے وقت کو قیمتی جان کر انشاءاللہ محنت کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر ایمانی اعتبار سے بھی انقلاب پیدا کرنا ہے اور دنیا میں معاشی اعتبار سے بھی انقلاب پیدا کرنا ہے۔ ہمارے لیے دین بھی ضروری ہے اور دنیا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، دنیا کچھ نہیں، وہ فراڈ کہتے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا مثبت استعمال کرنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ویسے نہیں، ایسا کچھ نہیں، وہ غلط کہتے ہیں، ان کی سوچ غلط ہے۔ دنیا وہ بری ہے جو شریعت کے دائرے سے خارج ہو، جو شریعت کی چوائس سے ہٹ کر ہو۔ جو دنیا آپ کے پاس شریعت کی چوائس کے اندر ہے وہ مطلوب ہے، وہ مقصود ہے، وہ ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ایک کوالٹی میں اچھے خاصے مکانات نہیں ہیں، رہنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کی زندگی کیا درم برم رہے گی؟ شریعت نے ایک مستقل ایک نظام بنایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ آپ کے سامنے، بچوں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ آپ اتنی بات ہے کہ تعلیم میں بالکل فرق نہ کرے، تربیت کے تعلق سے آپ کو بہت حساس رکھے اور اپنے بہن بھائیوں کو گھروں میں
इस बात से आगाह करें कि इंटरनेट आज हमारे लिए एक फितना है, इस एतबार से कि वो हमारा टाइम ज़ाया करता है। हम गलत फिल्में देखते हैं, अपना पैसा उस पर बर्बाद करते हैं, उससे हटकर हम उसका इस्तेमाल एजुकेशन के लिए करना है, एक मकसद के लिए करना है, एक निज़ाम के लिए करना है, अपनी तरक्की के लिए करना है। चाहे वो तरक्की आपकी तालीम की तरक्की हो, चाहे वो आपकी तरक्की दीन की तरक्की हो। मैं आपको बताऊं, आज आप सऊदी अरब के स्कॉलर को सुन सकते हैं, यूरोप के इस्लाम स्कॉलर को सुन सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के ममालिक के स्कॉलरों को सुन सकते हैं। वो कैसे? वो इंटरनेट की मदद से सुन सकते हैं। जब आप इंटरनेट सही इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी चॉइस का जो भी स्कॉलर पसंद करते हैं उसको सुने, मगर आपकी क्या है, दिल जाग जाएगा। और लास्ट में आखिरी पॉइंट है, कुरान करीम के अंदर सारे के सारे उलूम व फनून मौजूद हैं, मगर शर्त यह है कि आप उसको गौर और फिक्र और तदब्बुर से पढ़ें। हम तो हरूफ के एतबार से पढ़ते हैं, इंशाल्लाह उसको सवाब मिलेगा। आप बच्चों जब मैट्रिक से फारिग हों तो उसके बाद क्या करना, कुछ हिस्सा आपके इलाके में कोई आलिम हो या कोई स्कॉलर हो, उनके पास पढ़ें, कुछ वक्त निकाल कर इंशाअल्लाह फायदा होगा। और खुदा रहा आप अपना कीमती वक्त ये बिल्कुल ना ज़ाया करें। ये आपकी जो स्टेज चल रही है, जो आपकी उम्रें चल रही है, ये बहुत कीमती है। आपको इंशाअल्लाह इसका अंदाजा आगे होगा। अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, मैं तो यही दुआ करता हूँ, क्योंकि इस वक्त आप अगर वक्त ज़ाया करेंगे आपको अंदाजा नहीं होगा। जब वक्त का अंदाजा बाद में होता है, हाय काश मैंने ये कर लिया था, हाय काश मैंने ऐसी मेहनत कर ली थी, मगर उस वक्त पछताने का कोई फायदा नहीं है। आप सक्सेसफुल तभी बन सकते हैं जब आज ही से आप मेहनत करें और अच्छी म्यारी मेहनत करें। तो करो बड़ा अच्छी म्यारी मेहनत, और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनके कामों में कुछ ना कुछ हाथ बटाएं, अपने टीचर्स को दुआओं में भी याद रखें और उनकी ज़ाहिरी एतबार से भी रिस्पेक्ट करें। कहीं अगर मिल मुलाकात हो तो बड़े अच्छे ढंग से इनके साथ पेश आए और उनके ताल्लुक से अच्छा जहन रखें। जब तक आप अपने असातिज़ा के ताल्लुक से, अपने टीचर्स के ताल्लुक से जहन बहुत अच्छा नहीं रखेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि ये जो उलूम है ना, ये उलूम इल्म आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है, आप किताबें लेकर घर में पढ़ सकते थे। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये सीना ब सीना चलता है, चाहे वो दीनी इल्म हो चाहे वो दुनियावी इल्म हो। आप उस्ताद जी लेक्चर देंगे, आप समझेंगे, उनके असरात आप पे मुंतकिल होंगे। और आपके लिए जरूरी है कि आप अपने असातिज़ा, अपने टीचर्स की क्या है रिस्पेक्ट करें। करोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, बशर्ते जिंदगी इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। आप हजरात भी मुझे अपनी इन दुआओं में याद रखें। आज आपके सफेदों की वजह से मेरे गले में इन्फेक्शन सा हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। तो इंशाअल्लाह शुक्रान जज़ाकल्लाह। अगर मेरे बोलने में या किसी के इस तरह कुछ यानी सबकत लिसानी होती है, इंसान से हम इंसान ही हैं, तो माफ करें, ठीक है। नहीं अगर किसी का दिल दुखा हो मेरी किसी बात से, ठीक है बच्चों और बच्चियों, ठीक है। शुक्रान जज़ाकल्लाह, वासलुल जज़ा बखैर जज़ा। आपने मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्कूल इंतजामिया का और खुसूसन मास्टर परवेज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मुझे से नाक़िसुल इल्म को यहाँ बोलने के लिए 2-4-10 मिनट दिए। जज़ाकल्लाह, वासलुल जज़ा बखैर जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।